बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खौफनाक इंकशाफात और तहलका खेज़ इंकशाफात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा कि कैसे अपने वक्त का काजी रिश्वत लेकर जो फैसले हैं वो किया करता है और इन फैसलों को कैसे फिर इंसाफ पर मबनी फैसले भी करार दिया जाता है। अहम तरीन एक्सक्लूसिव तहलका खेज इंकशाफात आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक बड़ा प्रोपेगेंडा इस वक्त जारी है और वो प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो कर्ज है, तारीखी जो कर्ज है वो लिया है और इमरान खान साहब ने अपने टाइम पर मुल्क की माशत को तबाह किया। इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे इमरान खान साहब के टाइम्स पर जो रिजर्व्स थे वो बिल्कुल अपनी हाइट्स पर थे और फिर उसके बाद जब PDM-2 हुकूमत आई तो कैसे फ़ायदे पहुंचाए गए। अहम तरीन तफसीलात एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक इस वक्त क्या मामलात वगैरह चल रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। अदालती जो मुकदमे हैं, जो ज़मानत के केसेस हैं वो कहाँ तक पहुँचे और आखिर में IMF जो है जो हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है, क्या बड़े जो मुतालबात हैं वो IMF की जानिब से सामने रखे गए हैं और इन मुतालबात को आलमोस्ट जो तस्लीम है वो भी कर लिया गया है और एक महंगाई का बड़ा जो बम है वो आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो फोड़ने जा रही है। इससे रिलेटेड भी अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब के हवाले से ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने बड़ा कर्ज ले लिया और माशत को डुबो दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इमरान खान साहब का जो मुखालफीन है, बल्कि इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में जो माशत के ऊपर बड़ी बातचीत करके ये कहते थे कि इमरान खान साहब ने तो तबाह कर दिया माशत को, वो खुद आज इकरार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स थे वो छोड़ कर गए, लेकिन PDM-2 हुकूमत ने सब कुछ तबाह किया। ये वीडियो सुने, हफीज़ पाशा साहब हैं, उनकी जानिब से ये एक इंटरव्यू दिया गया है, इससे मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक वक्त ऐसा था तकरीबन 3 साल पहले जब हमारे रिजर्व्स 17 अरब डॉलर थे। 2021 की बात है और माशाल्लाह रिजर्व्स अच्छे हो गए थे, मगर उसके बाद में हमने धड़ाधड़ खर्च कर दिया। मुल्क की आमदनी और मुल्क का जो सरमाया वगैरह वो उनके हाथ में है और बेशुमार उन्होंने अपने लिए मराद हासिल किए हुए हैं। इसमें कौन सी क्लासेस हैं? इसमें सबसे पहले तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो अमीर तबका है, आपके जमींदारी तबका, फिर आपके जो जो सीनियर जो मिलिट्री के जो बड़े आपके सीनियर लोग हैं, और तीसरा जो है वो आपके जो सरमायादार हैं और बड़े बड़े दुकानदार वगैरह और सीनियर इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स। ये है आपका अशराफिया। रूलिंग एलीट आपकी ये रूलिंग एलीट ये है। और हुआ ये है कि चूंकि उनके हाथ में पॉलिसी मेकिंग सारी है, तो उन्होंने अपने लिए बेशुमार मराद टैक्सेस के निज़ाम में, सब्सिडीज में, खर्चों में हर तरह के बेनिफिट्स हासिल किए हुए हैं। इस पे हमने किताब भी लिखी है यूनाइटेड नेशंस की रिसेंटली। मैं आपको एक फिगर दूंगा तो आपको हैरत होगी कि ये जो मराद और फायदे हमने पहुंचाए हैं इन्होंने अपने एक लिहाज से तबके को तकरीबन 4,500 अरब। अब आप ये सोचिए 4,500 अरब। अब आप ये सोचिए कि हम अपने गरीब जी, तो ये अहम तरीन इंकशाफात है और मेरे ख्याल से हफीज़ पाशा साहब की इस वीडियो के बाद अब कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है कि ये जो प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है इसको जो है वो माना जाए। हफीज़ पाशा साहब की जानिब से ये क्लियर किया गया कि 17 अरब डॉलर्स के जो रिजर्व्स थे वो इमरान खान साहब छोड़ कर गए और वो कैसे धड़ाधड़ खर्च किए गए और कैसे एक एलीट तबके को फ़ायदा पहुंचाया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने एक फिगर भी दी कि 4,500 अरब जो है इस के जो फ़ायदे हैं वो उस एक तबके को पहुंचाए गए हैं। लेकिन बात क्या की जाती है कि इमरान खान साहब ने माशत को तबाह कर दिया और इमरान खान साहब ने ये कर दिया और इमरान खान साहब ने वो कर दिया, लेकिन असल में सारे मामलात की जो जिम्मेदार है वो PDM-1 और अब PDM-2 है, क्योंकि अब जो नया एक मुआहदा होने जा रहा है IMF के साथ, ये एक और महंगाई बम गरीब आवाम के ऊपर अब डालने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि IMF की जानिब से कुछ मुतालबात सामने रख दिए गए हैं और इनमें एक कुछ मुतालबात तो निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज़ करने के हवाले से हैं, जिनमें PIA और कुछ इदारे जो हैं उनको निजकारी प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। और इस मामले पे भी मैं आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो फ़िलहाल एग्री नहीं हो रही, लेकिन ये उनकी ड्रामेबाजियाँ हैं। जब
یہ معاملات طے ہو گئے تو پھر ایگری کرے نہ کرے ان کو ایگری ہونا ہی پڑے گا. تو بہرحال جی ایک تو پرائیویٹائزیشن، پھر اس کے بعد پینشن کا جو حجم ہے آئی ایم ایف نے یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ 1800 ارب سے 1000 ارب جو ہے وہ اس کو کیا جائے. پھر اسی طریقے سے بجلی اور گیس کی قیمتوں کو مزید مہنگا کیا جائے، مزید جو ٹیکسیز ہیں وہ لگائے جائیں. مزید تفصیلات بھی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ آئی ایم ایف نے کیا مطالبات کیے ہیں. حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو نجکاری پروگرام پر کام تیز کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. یہ بھی آپ یقین دہانی حکومت نے کروا بھی دی ہے. اسی طریقے سے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا پلان بھی بنا لیا گیا ہے. اسی طرح آئی ایم ایف کو یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری پر بھی مثبت انداز سے کام ہو رہا ہے اور پی آئی اے نجکاری کا عمل جلد مکمل کرنے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر اس وقت 25 ادارے نجکاری کی فعال فہرست میں شامل ہیں. ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا کہ نجکاری پروگرام میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، ہاؤسنگ بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، فرسٹ وومن بینک پاکستان، انجینئرنگ کمپنی سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ بھی نجکاری کی فہرست میں شامل ہے. 10 سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیاں فعال نجکاری فہرست میں شامل ہیں. تو بہرحال جی یہ ایک پلان ہے اور یہ جو یقین دہانی ہے وہ کروا دی گئی ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کس قدر جو مہنگائی ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے. اور جو اس وقت یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان نے تاریخی قرضے لیے اور اس نے معیشت کو ڈبو لیا، یہ حفیظ پاشا صاحب ہیں، ان کی ویڈیو ان کے لیے کافی ہے جس میں انہوں نے یہ بڑا جو اعتراف ہے وہ بھی کیا. اور حفیظ پاشا صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ وہ شخص ہیں جو کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو بڑے سخت ناقد اور اکانومی کے حوالے سے بہت جو تنقید ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ خود ہی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صحیح تھا اور صحیح سمت میں عمران خان جو ہے وہ معیشت کو لے کر جا رہا تھا. اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب اس وقت ناگزیر بلکہ ہے ہی ناگزیر، اور اب یہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے اندر سے. شاہد خاقان عباسی جو کہ خیر باغی ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون سے، لیکن ان کی جانب سے ایک اور بڑا اعتراف یہ کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان سے بات نہیں ہوتی تو ملک نہیں چل سکے گا. اگر عمران خان سے بات نہیں ہوتی تو ملک نہیں چلے گا. اس سے پہلے سہیل وڑائچ اپنے کالمز کے ذریعے کئی مرتبہ اس قسم کا پیغام دے چکے ہیں جی کہ عمران خان صاحب سے بات کرنی ہوگی، بنی گالا شفٹ کریں، وہاں نظر بند کریں اور پھر عمران خان صاحب سے بات کریں. ایسے جو معاملات ہیں وہ نہیں چل سکتے. پھر عمران خان صاحب کو میسیجز بھی پہنچائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے علیمہ خان ہیں، انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی توہین تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایک رات میں آپ کے 200 کیسز ختم ہو جائیں گے، کسی پروسیس کے بغیر آپ کیسز کیسے ختم کریں گے، یہ عدالت کی توہین نہیں ہے. یعنی کہ کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک رات کے اندر آپ کے 200 جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بس آپ ہماری بات مان لیں. تو اب یہ خود ایک عمران خان صاحب کے اوپر جو یہ کیسز بنائے گئے ہیں اس کے اوپر بھی سوال ہے کہ یہ سارے بھونڈے قسم کے کیسز ہیں اور 200 کیسز ایک رات میں ختم ہو جائیں گے تو یہ عدالتوں کے اوپر بھی ایک بڑا سوال ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کیا یہ پھر عدالتوں کی توہین نہیں ہے؟ کیا عدالتیں کوئی سہولت کاری کر رہی ہیں؟ کیا عدالتیں جو ہیں وہ جان بوجھ کر اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ دے رہی ہیں؟ خیر جو سائفر کیس کا فیصلہ جج ابو الحسنات نے سنایا اس کے اوپر بھی بڑے سوالات ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت بھی ہے جو عمران خان صاحب نے اپیل دائر کی ہوئی تھی. 2 رکنی بینچ آج بیٹھے گا، دوپہر میں بیٹھے گا. ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو سماعت وغیرہ شروع نہیں ہوئی. سماعت جو ہے وہ تقریباً کچھ گھنٹوں کے بعد شروع ہوگی، لیکن آج جو دلائل وغیرہ ہیں وہ طلب کر لیے گئے ہیں کہ اس کیس کے اندر جو دلائل ہیں وہ دیے جائیں. اور جو ایف آئی اے پراسیکیوٹر کی ایک استدعا تھی کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ عمران خان جو ہے وہ اپیل میں نہیں آ سکتے، اس استدعا کو بھی مسترد کر دیا گیا تھا. تو بہرحال جی یہ علیمہ خان صاحبہ ہیں جن کی جانب سے یہ اہم ترین جو انکشاف ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اہم ترین جو انکشاف ہے وہ سامنے آیا اور بیسیکلی بشارت راجہ صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ان کی جانب سے یہ اصل میں
جو انکشاف ہے وہ کیا گیا ہے، اور ایک کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا جی کہ کیسے اس وقت کا جو ایک قاضی تھا وہ دونوں پارٹیوں سے رشوت لیا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا تھا، اور جو ہار جاتا تھا اس کو جو اپنے پیسے ہیں وہ واپس دے دیا کرتا تھا۔ آپ یہ چیک کریں کہ کیسے نئے نئے جو انداز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ عدالتوں میں بھی رشوت لے کر اور جو قاضی ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سابق ڈائریکٹر انٹیلیجنس اور سابق آئی جی پولیس سندھ اور پنجاب حاجی حبیب الرحمان کا انکشافات سے بھرپور انٹرویو، کیا کیا نہ دیکھا، یہ ایک کتاب ہے جی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جج دونوں پارٹیوں سے پیسے لیتا تھا لیکن فیصلہ انصاف پر کرتا تھا، ہارنے والے کے پیسے واپس کر دیتا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی کہ اس قسم کا بھی جو مذاق ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کے یہ جو کتاب ہے اس میں حاجی حبیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کا انٹرویو ہے، اور اس انٹرویو کے اندر یہ انکشافات سے بھرپور چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اپنے وقت کے قاضی کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی، بلکہ مزید بھی کچھ انکشافات انہوں نے کیے ہیں، اور اس میں مزید آگے لکھتے ہیں جی کہ طاہرہ سعید کو کھر نے فون کیا، آپ لندن جا رہی ہیں؟ میں بھی لندن جا رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں میں آپ کے قابو نہیں آ سکتی۔ ضیاء الحق نے یہ جانتے ہوئے کہ انور شمیم کرپٹ ہے اسے ایئر فورس کا چیف بنا دیا، اور توصی بھی دی اس کی بیوی اپنا پرس کراچی بھول گئی، پرس لانے کے لیے جہاز خاص طور پر کراچی بھیجا گیا۔ مطلب دیکھیں اب یہ کیا ایک مذاق ہے جو کیا گیا کہ ایک خاتون جو افسر کی بیوی تھی ان کا پرس رہ گیا، تو وہ پرس جو ہے وہ ہیلی کاپٹر بھیجا گیا اور پھر اس کے بعد وہ پرس لایا گیا۔ خیر اس طرح کے مذاق جو ہیں وہ شریف خاندان کے حوالے سے بھی مشہور ہیں، جو کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیے کہ ان کا جو ناشتہ تھا وہ ہیلی کاپٹر میں آیا کرتا تھا۔ بہرحال جی نواز شریف نے ایم این ایز کے لیے سارے مالشیے ہالی ڈے ان میں جمع کر لیے تھے۔ نواز شریف سے پہلے ان کے روحانی باپ جنرل ضیاء الحق نے لفافوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ کچھ ایڈیٹروں کو جنرل ضیاء میرے بھائی جنرل مجیب کے ہاتھ لفافہ بھیجا کرتے تھے۔ مشرف کے ساتھ نواز شریف کی ڈیل میں مجیب نظامی بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ جام صادق تو نصرت بھٹو نے باسٹرڈ کہا، جس پر جام صادق نے پلٹ کر جواب دیا، جی اماں آپ درست کہہ رہی ہیں۔ پاکستان سٹیل ملز کا چیئرمین عثمان فاروقی ہر ماہ زرداری کو 1 کروڑ پہنچاتا تھا۔ نواب آف کالا باغ کو شراب اور عورت سے نفرت تھی۔ نور جہان کے فون پر بھی ٹیپ جو ہے وہ لگائی گئی مگر جلد ہٹا دی گئی کیونکہ وہ گندی گالیاں نکالتی تھیں یا مخاطب سے کہتی تھیں سونیا من مونیا۔ گورنر پنجاب جنرل جیلانی کو شراب ہلاکو خان سپلائی کرتا تھا۔ جنرل جہانزیب ارباب نے مشرقی پاکستان سے 50 لاکھ جو ہے وہ لوٹے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے اسے سندھ کا گورنر لگایا تو ایک برمی عورت کے پیچھے پڑ گیا، اس کے خاوند کو روزانہ پولیس سے جوتے لگواتا۔ جنرل ضیاء الحق نے خود کو امیر المومنین بنانے کے لیے ریفرینڈم کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، آپ کو ملے گا کہ پارسائی کا لبادہ اوڑھ کر کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب کا نام ہے جی کیا کیا نہ دیکھا۔ یہ اس کی جو تصویر ہے اس کے پیج کی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا شاید الٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، لیکن یہ کتاب ہے جی کہ کیا کیا نہ دیکھا حاجی حبیب الرحمان۔ تو یہ جی انکشافات انہوں نے کیے ہیں، اور اس پہ یہ جو عدلیہ کے حوالے سے انکشاف تھا، یہ مطلب ہے کہ میرے خیال سے تو یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے جو ہے وہ نکالا کہ آپ دونوں پارٹیوں سے پیسے لے لیں اور پھر انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کہ دیکھیں، تاکہ دل بھی مطمئن رہے کہ میں نے جو ہے وہ انصاف کیا ہے، انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے، کسی پارٹی کو فیور نہیں کی، اور پھر اس کے بعد جو کیس ہار جاتا ہے اس کو پیسے واپس کر دیں، اور جو کیس جیت گیا اس کے پیسے آپ نے اپنے جیب میں ڈال دیے۔ بہرحال رشوت تو رشوت ہی ہے، آپ نے جو ہے وہ دونوں طرف سے لے کر پیسے اور ایک کو واپس کر دیے اور ایک کو خیر ویسے یہ بھی بڑا پن ہے جی کہ ایک کو انہوں نے جو پیسے ہیں وہ واپس کر دیے۔ تو بہرحال جی یہ جو معاملات وغیرہ ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو مقدمہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پر بھی جو تفصیلات ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔